बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप जानते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक सियासी जद्दोजहद के नतीजे में कायम हुआ। एक सियासी जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कायद जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में तहरीक पाकिस्तान कामयाबी से हमकनार हुई। तो एक सियासी जमात और एक सियासतदान की तरफ से कायम किया जाने वाला ये मुल्क पाकिस्तान जो है, ये आजकल सियासी इंतशार और बेयकीनी के गर्दाब में फंसा हुआ नज़र आता है। इसकी क्या वजह है? इस पर अगर हम गौर करें और माजी के झरोकों में झांकें तो हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद जो सियासतदान थे उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। असम्बलियाँ टूटने का सिलसिला पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद शुरू हो गया। फिर सियासतदानों को नाअहल करार देने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर सियासतदानों ने एक दूसरे को जेलों में डालना शुरू किया और सियासतदानों की इन्हीं कमज़ोरियों की वजह से फ़ौज को सियासत में मुदाखलत का मौका मिला और फिर 1958 में मार्शल लॉ आ गया और सियासतदानों की जबरी नाअहलियों और गिरफ्तारियों और सियासत में खुफिया इदारों की मुदाखलत का सिलसिला जो कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद शुरू हुआ था, वो हमें आज तक नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार ऐसे फ़ैसले देती है जिसमें यह कहा जाता है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, खुफिया इदारे हैं, उनको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज भी सियासतदान ये शिकायत करते हैं कि खुफिया इदारे सियासत में मुदाखलत करते हैं, बल्कि अब तो जो अदलिया के जज हैं उन्होंने भी ऐसे ही शिकायतें करनी शुरू कर दी हैं। तो ये जो हमारी सियासत में मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, इसकी क्या वजह है? और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में सियासी जमातों पर पाबंदी की बात हो रही है। आप जानते हैं कि इस वक्त भी बहुत से जो सियासतदान हैं वो जेल में हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ सियासी जमात पर एक पाबंदी की बात दोबारा शुरू हो गई है। और ये बात एक ऐसी सियासी जमात पर पाबंदी की हो रही है जिसके अपने दौरे हुकूमत में चंद साल पहले कुछ सियासी ग्रुपों को और जमातों को बैन किया गया था। तो आज हम तारीख़ की रोशनी में माजी की चंद मिसालों को सामने रखते हुए आपको बताएंगे कि जो आज का पाकिस्तान है, इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, जो नाअहलियाँ हैं, जो सियासी गिरफ्तारियाँ हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और इदारों की जो सियासत में मुदाखलत की शिकायत है, इसकी असल में तारीख़ क्या है? और आज तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात हो रही है। तहरीक इंसाफ जब ख़ुद हुकूमत में थी तो उसके वज़ीर दाखिला और उसके जो वज़ीर इत्तलात थे, उन्होंने एक सियासी जमात पर पाबंदी का ऐलान कैसे किया, ज़रा सुनें। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। तहरीके लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से काबीना को बताया गया कि पंजाब हुकूमत और तंजीम के मौक़िफ़ को सुनने और हक़ाइक़ की छानबीन करने के बाद कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि तंजीम पर पाबंदी लगाने का फैसला मेरिट और हक़ाइक़ पर किया गया था। इलेक्शन कमीशन से इस तंजीम का इंतखाबी सिंबल है उसको कैंसिल कराने के लिए जो इक़दाम हैं वो करेंगे। और ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, इस पर जो पाबंदी थी ये कुछ अर्सा के बाद ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब वही तहरीक इंसाफ जिसकी अपनी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई थी, अब उस पर दोबारा पाबंदी की बात हो रही है। तो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात तहरीक इंसाफ के अपने ही एक साबिक वज़ीर जो है फैसल वाडा साहब किस अंदाज में कर रहे हैं, ज़रा सुनिए। मेरे ख्याल से कुल्हाड़ा मारा है और मेरा अपना ख्याल है कि यूजुअली इस टाइप की चीज़ों के बाद पार्टी बैन की तरफ जाती है। और अगर आप देखें एमक्यूएम लंदन को, तो उनको बैन किस बात पे किया, ये इस तरह की चीज़ें। और अगर आप तहरीक लब्बैक को भी देखें तो मुल्क के साथ भी मुखलिस हैं, फौज के साथ भी, इंडिया के साथ भी। उनको 4th शेड्यूल में डाला, वैक्सीन से वो च्युइंगम और जीन्स नहीं पहनते। तो फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ का कंपैरिजन किया है MQM के साथ, यानी कि MQM लंदन जिसके सरबराह अल्ताफ़ हुसैन हैं, उनको 2015 में पाकिस्तान में बैन किया गया था।
اور ان پر دہشت گردی اور قتل کے الزامات تھے. حالانکہ یہی جو الطاف حسین صاحب ہیں یہ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں ان کی حکومت میں شامل تھے اور بعد میں ان پر 2015 میں عدالتوں کے ذریعے پابندی لگائی گئی. اب جو تحریک انصاف پر پابندی کی بات ہو رہی ہے یہ پچھلے سال یہ بات شروع ہوئی تھی 9 مئی کے واقعات کے بعد. تو پاکستان پیپلز پارٹی جس کے پہلے دور حکومت میں ایک سیاسی جماعت نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی گئی تھی اور بعد میں پھر خود پیپلز پارٹی پر بھی جنرل ضیاء کے دور میں پابندی لگ گئی تھی. تو پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتا ہوں اینڈ اصولی طور پہ میں تو آخری بندہ ہوگا اس قسم کی باتیں کہ حمایت کر سکتا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت پہ پابندی ہو. ویسے پیپلز پارٹی پہ پابندی بھی لگا, ہمارے نشان بھی ہم سے چھینا گیا. آج تک ہم تیر پہ الیکشن لڑتے ہیں, پہلے پیپلز پارٹی تھے, ابھی ہمیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز پہ لڑنے پہ مجبور کر دیا. لیکن میں پھر بھی عام طور پہ اصولی طور پہ ان چیزوں کی حمایت نہیں کرتا ہوں. تو بلاول صاحب کا یہ جو بیان آپ نے سنا اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس پر پابندی لگائی گئی اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح ان سے ان کا انتخابی نشان بھی چھینا گیا. پیپلز پارٹی کا پہلے انتخابی نشان ہوا کرتا تھا تلوار, پھر وہ تلوار کی جگہ پہ تیر آ گیا, تیر بھی ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھینا گیا. یقیناً سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے ذریعے 8 فروری 2024 کے انتخابات سے چند دن پہلے تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا. لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی بھی ایسے ہی دور سے گزر چکی ہے. اب جب کہ انتخابات ہو چکے ہیں اور اب جو موجودہ حکومت ہے وہ کوشش کر رہی ہے, بظاہر وہ یہ کہتی ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور عزم استحکام کے نام سے ایک فوجی آپریشن بھی شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس کی بات بھی ہو رہی ہے. لیکن تحریک انصاف کے اپنے کچھ لیڈر جو ہیں ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ تحریک انصاف پر پابندی کا خطرہ محسوس کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. تحریک انصاف کو بین ہوتے دیکھ رہے ہیں جو میرے سامنے ہے, جو پچھلے 2 سال سے انلیش ہوئی ہے اس ملک میں, اس کی بیسس کے اوپر تو اگر میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں تو مجھے یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو پاکستان میں جو الیکشن کا پروسیس ہے, ایک طرف اس پروسیس کے بارے میں امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد پاس ہوتی ہے, اس پروسیس کے بارے میں یونائٹڈ کنگڈم کی حکومت جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کرتی ہے, الیکشن پروسیس کے بارے میں جو یورپی یونین ہے اس کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے. تو انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ جو ہمارا الیکشن پروسیس ہے یہ کنٹروورشل ہے اور پاکستان کے لیول پہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی ایک بڑی اکثریت ہے وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان پر اعتماد نہیں کرتی. یہ جو صورتحال ہے یہ کیسے پیدا ہوئی ہے؟ یہ سیاستدانوں کی گرفتاریاں, سیاستدانوں کی نااہلیاں, پولیٹیکل پارٹیز کی کمزوریاں, یہ سب کیسے ہوا؟ عام طور پہ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جو فوج کی سیاست میں مداخلت ہے اس کی وجہ سے ہوا. یہ بھی ایک فیکٹر ہے اور بڑا میجر فیکٹر ہے. لیکن اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو کہانی جو ہے وہ 1947 میں ہی شروع ہو جاتی ہے. اور 1947 میں بھی کب شروع ہوتی ہے؟ 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا اور 22 اگست 1947 کو جو اس وقت NWFP یعنی کہ صوبہ سرحد کی جو صوبائی اسمبلی تھی اس کو توڑنا پڑا. وجہ کیا تھی کہ اس وقت جو صوبہ سرحد تھا جو اب خیبر پختونخوا کہلاتا ہے, وہاں پر جو 1946 کا الیکشن ہوا تھا اس میں کانگریس کو میجورٹی ملی تھی. تو وہاں پہ ایک کانگریس کی حکومت تھی یعنی کہ جس کی قیادت سرخ پوشوں کے پاس تھی. لیکن بعد میں جب ریفرینڈم ہوا, ریفرینڈم اس بات پہ ہوا کہ آپ پاکستان کے قیام کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, تو اس میں مسلم لیگ کو میجورٹی مل گئی. اور جب پاکستان بن گیا تو جو کانگریس کی جو پولیٹیکل حکومت تھی صوبے میں, اس نے جو پاکستان کا جھنڈا تھا اس کو سلامی دینے سے انکار کر دیا. لہذا جو NWFP کی حکومت ہے اس کو ڈیزالو کر دیا گیا اور اسمبلی بھی توڑ دی گئی. تو یہ 1947 میں ہی یہ پروسیس شروع ہو گیا. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو جبری نااہلیاں ہیں, ڈسکوالیفیکیشنز, یہ کیسے شروع ہوئی تھیں.
تو یہ سلسلہ بھی پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع ہو گیا، اور آپ کو یہ جان کر حیران اور پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ جو پہلی جبری نااہلی تھی، پہلی ڈسکوالیفیکیشنز تھی، وہ پہلی ڈسکوالیفیکیشن 26 اپریل 1948 کو ہوئی، جب سندھ کے الیکٹڈ چیف منسٹر ایوب کھوڑو کو گورنر سندھ کے حکم پر ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ ان کی نہ صرف آفس سے نکال دیا گیا بلکہ ان کو کرپشن کے الزام میں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، کیونکہ ان کی جو وزیر اعظم لیاقت علی خان کے ساتھ ان کی چپکلش چل رہی تھی۔ اور اس کے بعد جو ایوب کھوڑو صاحب ہیں ان کو عدالت سے ریلیف ملا، ان کو پھر دوبارہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ یہاں یہ بات بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک طرف ایوب کھوڑو صاحب جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ان پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے، دوسری طرف وہ الیکشن جب ہوا سندھ مسلم لیگ کا تو وہ مسلم لیگ سندھ کے صدر بن گئے۔ تو جب صوبے میں ان کی مقبولیت بڑھ گئی اور مسلم لیگ پر بھی ان کا ہولڈ مضبوط ہو گیا، تو پھر جو لیاقت علی خان کی حکومت ہے وہ قانون ساز اسمبلی سے اس نے ایک قانون منظور کروایا جس کا نام تھا پروڈا۔ یہ جو پروڈا کا قانون ہے اس کا مطلب تھا پبلک اینڈ ریپرزینٹیوز آفیسز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ، اور اس کے بعد اس کو منظور کیا گیا 1949 میں قانون ساز اسمبلی سے، اور پھر مسلم لیگ نے مسلم لیگ کے خلاف پروڈا استعمال کیا۔ مسلم لیگ نے ایک قانون منظور کر کے اور مسلم لیگ کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور معاملہ صرف سندھ تک محدود نہیں رہا۔ یہ جو پروڈا کا قانون ہے اس کو جو مرکزی مسلم لیگ تھی، یعنی کہ جو مسلم لیگ سینٹر میں حکومت کر رہی تھی، اس نے سندھ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ایوب کھوڑو کے خلاف اس کو استعمال کیا، اور پھر جو پنجاب کے چیف منسٹر تھے نواب افتخار ممدوٹ، ان کے خلاف بھی پروڈا کا قانون استعمال کیا، کیونکہ جو افتخار ممدوٹ صاحب تھے ان کو ایک اور مسلم لیگی رہنما ممتاز دولتانہ کی مخالفت کا سامنا تھا، اور پھر جو لیاقت علی خان صاحب ہیں انہوں نے ممتاز دولتانہ صاحب کو سپورٹ کرنی شروع کی، اور افتخار ممدوٹ صاحب کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ اور پھر جب افتخار ممدوٹ صاحب کے خلاف معاملہ عدالتوں میں گیا تو ممدوٹ صاحب جو کہ پنجاب کے سابق چیف منسٹر تھے، ان کے ڈیفنس کے لیے ایک بنگالی رہنما حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں وہ ڈھاکہ سے آئے، لاہور میں انہوں نے عدالتوں میں پیش ہونا شروع کیا اور انہوں نے ممدوٹ صاحب کو ڈیفینڈ کرنا شروع کیا۔ تو جب یہ معاملہ شروع ہوا اس وقت ممدوٹ صاحب کا تعلق مسلم لیگ سے تھا، اور جو حسین شہید سہروردی صاحب ہیں وہ عوامی لیگ بنا چکے تھے، تو عوامی لیگ کا ایک رہنما ایک انڈر فائر مسلم لیگی رہنما کو ڈیفینڈ کرا تھا لاہور کی عدالتوں میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بنگالیوں میں اور پنجابیوں میں اتنی نفرت پیدا نہیں ہوئی تھی جس نے بعد میں پاکستان توڑ دیا۔ مسلم لیگ کی اندرونی چپکلش جاری تھی کہ 1951 میں پاکستان کے جو پہلے منتخب وزیر اعظم تھے نوابزادہ لیاقت علی خان، ان کو راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا، اور جس سال ان کو قتل کیا گیا اسی سال راولپنڈی سازش کیس کے نام سے ایک مقدمہ جو ہے وہ بھی سامنے آیا، اور اس مقدمے میں الزام لگایا گیا کہ کچھ فوجی افسران جو ہیں جن کی سربراہی جنرل اکبر خان کر رہے تھے، وہ فیض احمد فیض، سجاد ظہیر اور کچھ دیگر لوگوں کے ساتھ مل کے، جن کا تعلق کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے ساتھ تھا، وہ لیاقت علی خان کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو لیاقت علی خان صاحب 1951 میں قتل ہو گئے، لیکن ان کے قتل کے 3-4 سال کے بعد 1954 میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کو پاکستان میں بین کر دیا گیا، اس پر پابندی لگا دی گئی۔ اور یہی وہ سال تھا 1954 کا جب جو گورنر جنرل تھے غلام محمد، انہوں نے جو پاکستان کی پہلی منتخب قانون ساز اسمبلی تھی اس کو بھی ڈیزالو کر دیا، اور اس اسمبلی کی جو ڈیزولوشن تھی اس کے خلاف جو اسمبلی کے اسپیکر تھے مولوی تمیز الدین، وہ عدالت میں گئے، اور جب وہ عدالت میں گئے تو جو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان تھے جسٹس محمد منیر صاحب، انہوں نے گورنر جنرل غلام محمد کے ساتھ کولیبوریشن کی
کیونکہ غلام محمد صاحب نے جو نئی حکومت بنائی تھی اس میں آرمی چیف جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع کے طور پہ شامل کر دیا تھا. تو اس کا مطلب تھا کہ گورنر جنرل صاحب کو آرمی چیف کی بھی مدد حاصل تھی. تو گورنر جنرل اور آرمی چیف جو ہیں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ مل کر جو اسمبلی کو برخاست کرنے کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا, اور یہ جو جسٹس محمد منیر صاحب تھے انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت جو اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا. اور یہ وہ موقع تھا 1954 جب پاکستان کی سیاست میں فوجی جرنیلوں, سپریم کورٹ کے ججوں اور بیوروکریسی کے گٹھ جوڑ سے جمہوریت کو کمزور کرنے کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا. اور 1954 میں یہ نظریہ ضرورت سامنے آیا, اور چند سال کے بعد 1958 میں جب ملک فیروز خان نون پاکستان کے پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے ستمبر 1958 میں گوادر کو پاکستان کی ٹیریٹری میں شامل کیا. ایک معاہدہ ہوا تھا حکومت امان اور حکومت پاکستان کے درمیان ستمبر 1958 میں, اور گوادر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بن گیا. پہلے گوادر جو ہے وہ حکومت امان کے کنٹرول میں تھا. تو ستمبر میں پاکستان کی ٹیریٹری میں گوادر کو ایڈ کیا گیا, اور اکتوبر 1958 میں جو اسکندر مرزا صاحب تھے انہوں نے ایوب خان کے ساتھ مل کے ملک میں مارشل لا لگایا. پھر ایوب خان صاحب نے اسکندر مرزا کو فارغ کر دیا اور پھر وہ اقتدار کے مکمل طور پہ مالک بن گئے. اور 1958 کے بعد پاکستان میں پہلے مارشل لا کے نفاذ کے بعد پھر جو سیاستدان ہیں جو پہلے آپس میں لڑ رہے تھے ان کو اپنی اپنی بقا کے ایک بہت بڑے مسئلے سے دو چار ہونا پڑا. جب ایوب خان صاحب نے اقتدار سنبھالا تو فوری طور پر وہ سیاستدانوں کو نااہل کرنے کے لیے ایک قانون لے کے آئے, اس کا نام تھا پوڈو. وہ کوئی اتنا مؤثر قانون نہیں تھا, لہٰذا کچھ عرصے کے بعد وہ ایبڈو کا قانون لے کے آئے. اور ایبڈو کے قانون کے تحت انہوں نے سیاستدانوں کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ رضا کرانہ طور پہ سیاست سے دستبردار ہو جائیں تو ہم آپ کو گرفتار نہیں کریں گے, لیکن اگر آپ رضا کرانہ طور پہ سیاست سے دستبردار نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے خلاف مقدمات چلیں گے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پچھلے سال 2023 میں آپ دیکھتے تھے کہ بہت سے سیاستدان جو ہیں وہ سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیتے تھے یا تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کر دیتے تھے. بہت سی پریس کانفرنسیں آپ نے دیکھیں. تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا پاکستان میں, یہ ایوب خان کے دور میں یہ کام شروع ہوا تھا. تو ایوب خان صاحب کے دور میں جن سیاستدانوں نے رضا کرانہ طور پہ سیاست سے دستبردار ہونے سے انکار کیا ان میں حسین شیخ سہروردی صاحب, شیخ مجیب الرحمان, نواب اکبر بگٹی اور بہت سے دیگر لوگ شامل تھے جنہوں نے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا. تو ان پر مقدمات قائم ہوئے اور انہوں نے مقدمات کا سامنا کیا, لیکن ایک بڑی تعداد میں سیاستدان تھے وہ دستبردار ہو گئے. تو ایوب خان کے دور میں جو سیاستدان سیاست سے دستبردار ہوئے ان میں قاضی محمد عیسیٰ صاحب بھی شامل تھے جو آج کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے والد تھے, اور اس کے علاوہ ملک فیروز خان نون صاحب جو ہیں ان کو بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا, ممتاز دولتانہ, افتخار ممدوٹ, یہ سارے سیاستدان ڈسکوالیفائی کیے گئے. اکبر بگٹی صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا. تو یہ تمام جو صورتحال ہے یہ 1962 تک جاری رہی, اور پھر 1962-63 میں جب پاکستان میں صدارتی نظام نافذ کر دیا گیا تو یہ وہ زمانہ تھا جب جماعت اسلامی کے رہنما مولانا ابو العلا مودودی صاحب جو ہیں ان کو ایک مقدمے میں سزا دی گئی اور جماعت اسلامی پر بھی پابندی لگا دی گئی, لیکن جماعت اسلامی کو عدالتوں سے ریلیف مل گیا. اور جنوری 1965 میں جب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے جنرل ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن لڑا تو مولانا مودودی سے لے کے شیخ مجیب الرحمان تک اور نواب اکبر بگٹی سے لے کے اور نواب خیر بخش مری تک, ولی خان سے لے کے اور غوث بخش بزنجو تک جو سیاستدانوں کی ایک بڑی تعداد جن کو کہ حکومت کبھی غدار کہتی تھی, کبھی ان کو انتہا پسند کہتی تھی, ان سب نے مل کر مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کی. شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ ڈھاکہ میں محترمہ فاطمہ جناح کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے. نواب خیر بخش مری جو ہیں وہ
بلوچستان کے دورے کے دوران محترمہ فاطمہ جناح کے چیف سیکورٹی گارڈ تھے، لیکن جنرل ایوب خان صاحب جو ہیں انہوں نے دھاندلی کے ذریعے محترمہ فاطمہ جناح کو شکست دی، ایوب خان جیت گئے، پاکستان ہار گیا۔ 1970 میں پاکستان کے پہلے عام انتخابات منعقد ہوئے۔ اب یہ ذرا بہت غور کرنے کی بات ہے، پاکستان 1947 میں قائم ہوا ہے اور پاکستان قائم ہونے کے تقریباً 23-24 سال کے بعد 1970 میں پاکستان کے پہلے عام انتخابات منعقد ہوتے ہیں، اور ان عام انتخابات میں جو شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ ہے اس کو کامیابی ملتی ہے، اور جب شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کو کامیابی مل جاتی ہے تو اس کو پاور ٹرانسفر کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ جب شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو 26 فروری 1971 کو عوامی لیگ پر پابندی لگا دی جاتی ہے، اور اس کے بعد عوامی لیگ کے خلاف ایک فوجی آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے، اور فوجی آپریشن جب شروع ہوتا ہے تو اس صورتحال کے نتیجے میں سول وار شروع ہو جاتی ہے، خانہ جنگی شروع ہوتی ہے، جس کا فائدہ اٹھا کے بھارت پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، اور یوں پاکستان دو لخت ہو جاتا ہے۔ ہم نے 1947 سے لے کے اور 1971 کے جو حالات و واقعات ہیں یہ آپ کو بتائے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں یہ بھی آپس میں لڑتے رہے، اور سیاستدانوں ہی نے ایک آرمی چیف کو وفاقی وزیر دفاع بنایا، کیبنٹ میں شامل کیا، فوج کی سیاست میں مداخلت کا راستہ کھولا، اور پھر فوج جو ہے وہ بار بار سیاست میں مداخلت کرتی رہی۔ اس مداخلت کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم بتائیں گے آپ کو ایک بریک کے بعد۔ 1971 میں سیاستدانوں کی آپس کی لڑائیوں، فوجی جرنیلوں کی حوث اقتدار، عدلیہ کے جج جو ہیں ان کی مفاد پرستی، اور جو پاکستان کی حکمران اشرافیہ ہے اس کی مفاد پرستی کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا۔ لیکن غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا گیا، اور ایک دفعہ پھر آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں 1975 میں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو منتخب سیاسی حکومت تھی، اس نے ایک سیاسی جماعت نیشنل عوامی پارٹی نیب پر پابندی لگا دی، جو کہ 2 صوبوں میں حکومت کر رہی تھی، بلوچستان میں اور NWFP میں، اور اس کی جو کولیشن پارٹنر تھی وہ تھی جمعیت علماء اسلام۔ اس وقت مولانا مفتی محمود جو ہیں وہ آج کا جو خیبر پختونخوا ہے اس وقت صوبہ سرحد کے لاتا تھا، وہ اس کے چیف منسٹر تھے، اور سردار عطا اللہ مینگل جو ہیں وہ بلوچستان کے چیف منسٹر تھے۔ تو یہ دونوں حکومتیں جو ہیں یہ بھی ختم ہو گئیں، اور جو نیب ہے اس پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ جب نیب پر پابندی لگی اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک بھٹو صاحب کی حکومت کے ایک وزیر تھے حیات محمد خان شیر پاؤ، جو آفتاب شیر پاؤ صاحب کے بڑے بھائی تھے، ان کو پشاور میں ایک بم دھماکے میں ان کو شہید کیا گیا۔ تو اس کا الزام جو ہے وہ نیب پر آیا، اور اس کے بعد نیب پر ایک مقدمہ چلا اور نیب پر پابندی لگ گئی۔ پابندی کے بعد جو نیب کے بہت سے لیڈر ہیں وہ کابل چلے گئے، افغانستان چلے گئے، وہاں سے انہوں نے باقاعدہ پاکستان کے خلاف مسلح سرگرمیاں شروع کر دیں، اور جس کا بعد میں اعتراف ان کے بہت سے لوگوں نے کیا، اس پہ بہت سی کتابیں بھی موجود ہیں۔ تو یہ جو خود پیپلز پارٹی کی جو پہلی حکومت تھی اس نے جو پابندی لگائی نیب پر، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نیب جو ہے وہ آج بھی ANP عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے موجود ہے۔ ایک اور جماعت ہے BNP مینگل، جس کے سربراہ اختر مینگل ہیں، وہ بھی اسی نیب جو 1975 میں بین کی گئی تھی اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ نیشنل پارٹی یہ بھی اسی نیب کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے۔ کچھ اس پارٹی پر پابندی کی لگنے کی وجہ سے کچھ علیحدگی پسند تنظیمیں بن گئیں، جس میں GS کے نام سے GM سید صاحب نے ایک تحریک شروع کر دی، پھر بلوچستان میں ایک ملیٹنسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو جو نیب پر پابندی لگی اس کا جو رزلٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو اس کے بڑے بڑے سیاستدان تھے وہ تو سیاست سے آؤٹ نہیں ہوئے، لیکن جو ان کا جو ینگ کیڈر تھا، نوجوان طبقہ ہے، وہ ملیٹنسی اور اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز کی طرف چلا گیا۔ نیب پر پابندی کے 2 سال کے بعد 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے
پاکستان پر تیسرا مارشل لا نافذ کیا، اور اس مارشل لا کے بعد پیپلز پارٹی پر پابندی لگا دی گئی. پابندی لگا کے پیپلز پارٹی میں سے بہت سی پارٹیاں نکالی گئیں. مولانا کوثر نیازی نے پروگریسو پیپلز پارٹی بنائی، محمد حنیف رامے صاحب نے مساوات پارٹی بنائی، غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نے نیشنل پیپلز پارٹی بنائی، اور بھی بہت سی پارٹیاں بعد میں بنتی رہیں. لیکن پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، لیکن پیپلز پارٹی کی مقبولیت برقرار رہی. پھر محترمہ بینظیر بھٹو جو پہلے گرفتار تھیں وہ جلاوطن ہو گئیں، اور اس کے بعد 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے غیر جماعتی انتخابات کروائے. پیپلز پارٹی نے ان غیر جماعتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا، الیکشن پروسیس سے باہر ہو گئی، جس کا اس کو بہت نقصان ہوا. لیکن جو غیر جماعتی انتخابات تھے انہوں نے پاکستان کی سیاست میں بہت سی برائیاں جو ہیں ان کو فروغ دیا. اور اس کے بعد جب جنرل ضیاء الحق صاحب 1988 میں ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے تو اس کے بعد دوبارہ پاکستان میں انتخابات ہوئے. ان انتخابات میں محترمہ بینظیر بھٹو نے اکثریت حاصل کی. وہ پاکستان کی پہلی منتخب خاتون وزیر اعظم تھیں، نہ صرف پاکستان کی بلکہ عالم اسلام کی. پوری دنیا میں ان کو بڑی پذیرائی ملی، لیکن پاکستان کے اندر ان کو بہت سی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا. حکومت بننے کے 1 سال کے بعد ہی ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی. وہ اس تحریک عدم اعتماد کو سروائیو کر گئیں، اور پھر 1990 میں جو اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان صاحب تھے، انہوں نے جو پنجاب کے چیف منسٹر تھے نواز شریف صاحب، ان کی ملی بھگت سے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو حکومت ہے اس کو برطرف کر دیا. اور پھر الیکشن ہوئے، اور 1990 کے الیکشن میں جو خفیہ اداروں کی مداخلت ہے وہ تو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. اصغر خان کیس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ایک خفیہ ادارہ تھا وہ کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سازشوں میں مصروف تھا. اس میں بہت سے سیاستدانوں کا نام آتا ہے. بہرحال اس ریگڈ الیکشن، دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں نواز شریف صاحب پہلی دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، لیکن ان کی حکومت بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی. اور وہ غلام اسحاق خان جنہوں نے پہلے سازش کے تحت بینظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کیا تھا، اسی غلام اسحاق خان نے بعد میں نواز شریف صاحب کو بھی مدت پوری نہیں کرنے دی اور ان کی بھی حکومت کو برطرف کر دیا. 1993 میں محترمہ بینظیر بھٹو دوسری دفعہ وزیر اعظم بنی تو سازشوں کا سلسلہ جاری تھا. اب غلام اسحاق خان ایوان صدر میں نہیں تھے. محترمہ بینظیر بھٹو نے سردار فاروق احمد خان لغاری کو ایوان صدر میں بٹھا دیا تھا، اور جو کہ ان کی اپنی ہی پارٹی کے ایک سینئر رہنما تھے، پارٹی کے سابق سیکرٹری جنرل تھے. لیکن 1996 میں فاروق لغاری صاحب نے بھی محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا. اور یہ وہ سال تھا 1996 جب عمران خان صاحب کی سربراہی میں پاکستان تحریک انصاف قائم ہوئی، اور تحریک انصاف کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایک تیسری قوت ہے، ایک تھرڈ آپشن ہے جو پاکستان کے عوام کو مہیا کیا گیا. بینظیر بھٹو اور نواز شریف کی لڑائی جاری رہی. دونوں کی طرف سے ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ چلتا رہا. نواز شریف صاحب 1997 کے جو انتخابات ہیں اس میں بڑی اکثریت لے کے دوبارہ وزیر اعظم بن گئے. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ایک دفعہ پھر جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئیں، لیکن جو سیاست میں فوج کی مداخلت کا سلسلہ ہے وہ قائم رہا. اور 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے ایک دفعہ پھر سیاست میں مداخلت کرتے ہوئے پاکستان میں چوتھا مارشل لا نافذ کر دیا. نواز شریف صاحب گرفتار ہو گئے اور پرویز مشرف بلا شرکت غیر پاکستان کے دوبارہ حکمران بن گئے. جب پرویز مشرف پاکستان کے حکمران تھے تو شاید آپ کو یاد ہو کہ ہم ان سے اگر پوچھتے تھے کہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کو پاکستان واپس آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، تو وہ بڑے اعتماد سے کہتے تھے کہ یہ دونوں تو پاکستان سے باہر رہیں گے. ذرا آپ ان کا ایک کلپ دیکھ لیں کہ پرویز مشرف صاحب کی ایروگنس کا کیا عالم تھا. لیکن اللہ معاف کرے، بعد میں وہی پرویز مشرف جو ہیں وہ خود جلا وطنی کی زندگی اختیار کرنے پہ مجبور ہوئے اور جلا وطنی میں ہی ان کا انتقال ہوا. کوئی بھی الائنس بنے میری نظر میں عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، پیپل ایٹ لارج، میسز ان کے ساتھ نہیں ہے. اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کو واپس آنے دیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، فرق پڑتا ہے. ایک چیز کلیئر ہے کہ یہ دونوں باہر رہیں گے. اچھا، ہاں، بینظیر بھٹو اور نواز شریف باہر رہیں گے. بالکل. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو جمہوری ادارے ہیں وہ کیسے کمزور ہوئے.
سیاستدان نااہل کیوں ہوتے ہیں, جیلوں میں کیوں جاتے ہیں. تو 2006 میں لندن میں نواز شریف اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط ہوئے. دونوں رہنماؤں جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آئندہ ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کریں گے. انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط تو کر دیے, لیکن سازشوں کا سلسلہ جاری رہا, اور پھر بدقسمتی سے 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئیں, اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی. اس پاکستان پیپلز پارٹی کی جو منتخب حکومت ہے, اس کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف نواز شریف صاحب توہین عدالت کی درخواست لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے, اور اس درخواست کے ساتھ ایک اور درخواست عمران خان نے ڈالی. نواز شریف اور عمران خان نے الائنس کیا ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف, اور اس منتخب وزیر اعظم کو 2012 میں توہین عدالت کے الزام میں سزا دے کے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو عدالت یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کرتی ہے, کچھ عرصے کے بعد وہی عدالت پہلے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرتی ہے 62(1)(f) کے تحت, اور پھر اس کے بعد پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیتی ہیں. تو یہ جو ہماری پاکستان کی سیاست ہے, اس پر آپ ایک نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تمام جو ہمارے بڑے اہم سیاسی کردار ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یعنی کہ اگر نواز شریف نے اور عمران خان نے یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کروایا تو یوسف رضا گیلانی تو ان کے خلاف کسی عدالت میں نہیں گئے, لیکن تاریخ کا ایک اپنا فیصلہ ہوتا ہے, اور اس فیصلے کے تحت پہلے نواز شریف اور پھر عمران خان, ان دونوں کو بھی ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا کرنا پڑا. اب کیا صورتحال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو چکی ہے, اور عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہو جائے. 2018 میں خفیہ اداروں کی مدد سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے, اور وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے جو اپنے دور کی جو اپوزیشن تھی اس پر مقدمات بنائے, نیب کو ان کے خلاف استعمال کیا, اور ان کے دور میں کم از کم 2 دفعہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز اور گروپس پر پابندی لگی. 2020 میں جی ایس قومی محاذ پر پابندی لگائی گئی, 2021 میں پابندی لگائی گئی تحریک لبیک پاکستان پر, جو کچھ عرصہ کے بعد ختم ہو گئی. اور اس کے بعد جب 2022 میں جب اس وقت کی جو اپوزیشن ہے اس نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی, تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کی بجائے اس اسمبلی کو ہی توڑ دیا جس میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی. تو انہوں نے اسمبلی توڑی, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس اسمبلی کو بحال کر دیا, اور دوبارہ تحریک عدم اعتماد پہ رائے شماری ہوئی, اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت ختم ہو گئی. اور حکومت کے خاتمے کے بعد سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑی تعداد میں مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, اور اس وقت عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہیں, بالکل اسی طرح جیل میں ہیں جس طرح کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے اور جیل میں تھے, الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے. اسی طرح آج عمران خان ڈسکوالیفائی ہیں, جیل میں ہیں, وہ 2024 کے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے. تاریخ بار بار ہمیں بتاتی ہے کہ آپ جو کنواں دوسروں کے لیے کھودتے ہیں وہی کنواں بعد میں اس میں آپ خود گرتے ہیں, اسی کنویں میں آپ خود بھی گرتے ہیں. آج جو حکمران ہیں لگتا ہے انہوں نے بھی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا, اور وہ تمام غلطیاں جو ماضی کے حکمران کرتے رہے اور ایک دوسرے کے خلاف کنویں کھودتے رہے اور پھر خود بھی ان کنووں میں گرتے رہے, اب موجودہ حکومت بھی ویسے ہی کام کر رہی ہے. اور اب پنجاب حکومت جو ہے اس کی کابینہ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو تحریک انصاف ہے اس کی لیڈرشپ پر غداری کے مقدمات بھی بنانے ہیں, اس پر پابندی بھی لگانی ہے, اور تحریک انصاف پر ایک دفعہ پھر پابندی کی بات ہو رہی ہے. تو جو بھی فیصلہ ہے یہ تو عدالتوں میں ہوگا, لیکن ہم نے آپ کو پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کو سامنے رکھ کر ایک آپ کو پرسپیکٹیو دیا ہے. آپ کو ہم نے تمام حقائق اور اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ دیے تاکہ آپ فیصلہ کریں. اس وقت جو پاکستان کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بڑی دلچسپ سیاسی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیشنل عوامی پارٹی جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے 1975 میں پابندی لگائی تھی, وہ نیب آج ANP کی صورت میں موجود ہے. اس وقت نیب کے سربراہ ولی خان تھے, آج نیب کے سربراہ کون ہیں؟ ولی خان کے پوتے ایمل ولی خان. جب
नैब पर पाबंदी लगाई पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के सरबराह कौन थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और आज जो पीपल्स पार्टी के सरबराह कौन हैं? बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो भुट्टो साहब के नवासे हैं। लेकिन आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी और एमल वली ख़ान एक दूसरे के सियासी इत्तेहादी हैं, और पीपल्स पार्टी ने एमल वली ख़ान को बलूचिस्तान से सेनेटर बनवाया है। वो पार्टी जिस पे पीपल्स पार्टी ने 1975 में पाबंदी लगवाई थी, उस पार्टी के सरबराह को वही पीपल्स पार्टी दोबारा सेनेट का रुकन बनवाती है। ये है तारीख़ का सबक। और लगता यह है कि आज जो पार्टियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने की कोशिश कर रही हैं, हो सकता है, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कि इन पर भी कभी बुरा वक्त आए और ये तहरीक इंसाफ से मदद मांगती हुई नज़र आएँ। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबक है, और अच्छा सबक वही होता है जिसको सीख लिया जाए। और अगर आप सबक ना सीखें तो इसका मतलब है कि आप नाअहल भी हैं और आप बदकिस्मत भी हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को नाअहल हुक्मरानों से बचाए और पाकिस्तानियों की जो किस्मत है उसको तब्दील करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।